दुख की बात है हजरत, टूर्नामेंट हो रहे हैं, रात को एक जगह जाना हुआ, तकलीफ इतनी, टूर्नामेंट हो रहे हैं हजरत। अल्लाह ने शाह की नमाज पढ़ी, तरावीह पढ़ी। अब हो क्या रहा है, अगर हजरत कोई छक्का लग रहा है तो जनाब साथ ही वो ढोल और साथ ही बाजे बज रहे हैं। अगर कोई चौका लग रहा है तो फिर ढोल पीटा जा रहा है हजरत, और साथ जनाब पूरा बैंड बाजा बज रहा है। अगर कोई आउट हो रहा है, कोई विकेट उड़ रही है, फिर हजरत जी विकेट उड़ने की खुशी में भी ढोल बज रहे हैं, वो पूरे जो है ना वो बैंड बाजे बज रहे हैं। मैंने अहले इलाका से कहा, मैंने कहा यार ये क्या है? उन्होंने कहा हजरत कितने रोकें, कोई एक क्या है, एक इधर हो रहा है, एक आगे हो रहा है, एक उधर, एक क्या करें, कितनों को रोकें? रोकने जाएं तो नौजवान हैं, लड़ने को आते हैं। मैंने उनको तो नहीं कहा, मैंने कहा चल ठीक है भाई, साढ़े रोकिया नहीं रुकते, फिर उन्होंने तो रोकना आता है ना हजरत, फिर उसको तो आता है ना हजरत। लेकिन फिर होगा पता क्या हजरत, सिर्फ वो नहीं रगड़े जाएंगे हजरत, ये जो हम सारे अपने अपने घरों में बैठे उस ढोल की भी आवाज़ सुन रहे हैं, जो ढोल रमज़ान के एहतराम की धज्जियाँ उड़ा रहा है हजरत, वो ढोल जो रमज़ान के एहतराम की धज्जियाँ उड़ा रहा है हजरत। उनका तो कसूर है हजरत जी, हमारा भी काम है सारे सियाने इकट्ठे होके जाएं, कोई शर्म है या नहीं है तुम्हें कोई भी? और रमज़ान है भाई, ये रातें को क्रिकेट खेलने के लिए दी गई है तुम, वो 11 माह थके नहीं क्रिकेट खेल खेल के? क्या निकाला तुमने क्रिकेट से? अगर बेटा उनका कसूर है तो कसूर हमारा भी तो है ना, जो अपने सारे घरों में बैठे सारा पिंड इकट्ठा होके निकले, तो क्या बिगाड़ देंगे वो किसी का? तो भाई तुम्हें कोई शर्म नहीं? रमजान की रातें हैं, ओ भाई नहीं सजदा करना, नहीं कुरान पढ़ना, को नहीं तौबा तरला करना, कम से कम एहतराम रमजान तो करो ना भाई। नहीं अगर तुम्हें तौफीक इन चीजों की, तो जाओ कम से कम रमजान के एहतराम में अपने घरों में तो बैठो, क्यों उसके अजाब को दावत रहे दे? तुम्हें रमजान शुरू होने से पहले एक दिन वाला जलजला याद नहीं? अगर उसका करम ना होता, अगर उसकी रहमत ना होती, बड़ा शदीद जलजला था, और भाई तूने भी कहीं नीचे होना था, मैंने भी कहीं नीचे होना था। उसने फिर जान बख्शी कर दी, इसलिए जान बख्शी की है कि तू रमजान का एहतराम ही ना करे। 11 माह थके नहीं क्रिकेट खेल खेल के? क्या निकाला इस क्रिकेट ने, क्या दिया तुम्हें इस क्रिकेट ने? और भाई को कुरान खोल जाके, को तस्बीह पकड़, को मालक का तरला कर, को मिन्नत कर, देख बारिशें बरस रही हैं, बेमौसमी बारिशें बरस रही हैं, फसलें तबाह हो गई हैं भाई, को खुदा का खौफ खाओ कोई। ठीक है, नहीं कम से कम रमजान का तो एहतराम करो। और मैं कहता डूब मरने का मकाम है हमारे मुसलमान। एक हिंदू तकरीर कर रहा है हजरत उधर असेंबली में खड़े होकर, और वो कह रहा है कि किधर है रमजान एहतराम? रमजान खुद कहीं लगता ही नहीं कि रमजान है हजरत। तो खुदा के बंदो कोई होश के नाखून लो हजरत। ये 11 माह थोड़ी तमाशबीनियां की हमने, एक माह जिसका मकसद ही माफी। मैंने पिछले जुमे भी अर्ज की थी, पैकेज बना दिए गए हजरत। 10 दिन का पैकेज रहमत बांटी जाएगी, आओ ले लो। 10 दिन का पैकेज मगफिरत की जाएगी, माफ किया जाएगा, बख्शा जाएगा हजरत। मगफिरत का अशरा चल रहा है और तुमने टूर्नामेंट छेड़ रखे हैं हजरत। क्या कर रहे हो भाई? क्यों उसके अजाब को दावतें दे रहे हो? अल्लाह वो कुरान में कह रहा है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, ओ बंदे क्या लेंगे हम तुझे अजाब देके? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम। कहीं वो कह रहे हैं या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ बंदे किस, ओ इंसान तुझे किस चीज ने तेरे करीम रब से दूर कर दिया? महीना सजदों वाला है, महीना जिक्र वाला है, महीना फिक्र वाला है, महीना दुरूद वाला है, महीना सुलह वाला है, तू टूर्नामेंट छेड़े बैठा है। और ऊपर से सिर्फ टूर्नामेंट नहीं, छक्का लग रहा है तो फिर ढोल पीट रहा है, चौका लग रहा है तो फिर ढोल पीट रहा है, विकेट उड़ रही है फिर ढोल पीट रहा है। क्यों यार हम उसके, क्यों हम वो ऐसे, जिस तरह बंदा कहता नहीं क्यों अजाब नहीं आ रहा, क्यों हम पे आसमान से पत्थर नहीं बरस रहे, क्यों हमारे चेहरे नहीं बिगाड़े जा रहे, क्यों हमें जमीन में धंसाया नहीं जा रहा? लेकिन उधर से बार बार आगे से आवाज आ रही है, और तेरा नहीं तेरे सवार दा मुंह मारता है। उधर से बार बार एक ही आवाज आ रही है, तेरा नहीं तेरे सवार दा मुंह मारता है। अगर तू मेरे महबूब का उम्मती ना होता तो तुझे मैं बताता कि रमजान में टूर्नामेंट कैसे करते, तुझे फिर बताते हम कि कैसे चौका लगने पर ढोल बजता है और बैंड बजता है।
پھر تجھے ہم تیری خبر لیتے کہ کیسے چھکا لگنے پہ تو چوکے بجا رہا ہے، میرے مہمان کا احترام نہیں کر رہا ہے، میرے مہمان کا تو احترام تجھے بتاتا میں اگر صرف تو میرے محبوب کا امتی نہ ہوتا تھا۔ کہنا قرآن میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہمارا ڈھول، ہمارا چوکا لگنے پہ یا چھکا لگنے یا وکٹ اڑنے پہ ڈھول بجنا کیا، ادھر کافر آ کے محبوب کو کہہ رہے ہیں محبوب اے محمد جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتی ہو کیوں نہیں آتا؟ تیرا چھکا یا میرا چھکا یا میرا چوکا یا تیرا چوکا یا تیرا وکٹ پہ ڈھول بجنا یہ تو کو میں نے نہیں رکھتا حضرت۔ ادھر کافر آ کے نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں محمد جس عذاب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ہمیں ڈراتے ہو کیوں نہیں وہ عذاب آتا؟ تو پھر آگے سے قرآن اتر رہا ہے، پوچھا محبوب سے جا رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے، مفہوم آیا مبارکہ کا، محبوب ان سے کہہ دو ایک کو نہ چھوڑوں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، لیکن کیا کروں میرا محبوب تم میں موجود ہے۔ میں خود ڈرتا ہوں کہ ان سے پردہ نہ اٹھ جائے، کیا یار سڑکوں پہ تماشا لگا رکھا۔ لیکن بھائی یاد رکھنا یہ جتنے حاجی ثناء اللہ اور حاجی حبیب اللہ اور حاجی سلیمان مصباحی بنے بیٹھے ہو، ہمارا بھی کام ہے پیار سے ان بچوں کو جا کے نہ سمجھاؤ یار خدا دا نہ لو، رمضان ہے، بعد میں جو کت خانی کرنی جے کر لئیو، جڑا تماشا لانا جے لا لئیو، کو خدا کا خوف کھاؤ، رمضان کا مہینہ ہے، کو حیاش پیار دینا۔ اور حضرت جی اپنے گھروں میں کچھ اس طرح کا اہتمام کرو، کچھ اپنی اولاد کے لیے اس طرح کا سسٹم بناؤ کہ جتنے ٹی وی سے دور رہ سکیں رہیں، ان کو اتنا مصروف کر دو، ان کو نوبت ہی نہ ملے اس کو دیکھے، یہ بیڑا غرق کرے گا ان کا۔ حضرت جی ادھر حضرت جی یہ اب رمضان آنے لگا نا، اللہ کو معافی مانگ کے 1000 بار حضرت جی، ہو سکتا ہے میں ان سے بھی گناہ گار ہوں، لیکن کیا ہے جنہوں نے پورے 11 ماہ رج کے کنجر خانہ کیا حضرت جی، اب وہ 1 ماہ آپ کو حضرت جی رمضان میں دین سکھائیں گے حضرت جی۔ اس سے بھی زیادہ ہماری کو بدبختی ہو سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہماری کوئی بدبختی ہو سکتی ہے کیا حضرت جی۔ اب وہ رمضان میں ہمیں دین سکھائیں گی حضرت جی، اب وہ رمضان میں ہمیں یہ بتائیں گے رمضان کیسے گزارنا ہے حضرت جی۔ اس قوم کا کیا بن سکتا ہے حضرت جی جن کو کنجر سکھائیں کہ رمضان کیسے گزارنا ہے؟ اس قوم سے بھی کوئی مری قوم ہے کہ جس قوم کو رمضان میں اب یہ لوگ بتائیں گے کہ رمضان کیسے گزارنا ہے؟ اس قوم سے بھی بدبخت کوئی قوم ہے؟ آپ سوچیں ہماری سوچوں کی پستی کا لیول کیا ہے، کوئی بندہ نہیں بولے گا، ہوتا ہے نا ساری قوم باہر آ جائے، اوے ہمیں پاگل سمجھ رکھا ہے، یہ دین ہے، یہ رسول اللہ کا دین ہے، مذاق ہے کوئی؟ 11 ماہ کنجر خانہ کرو، 1 ماہ آگے تم ہمیں اب یہ بتاؤ کہ رمضان کیسے گزارنا ہے؟ لیکن کیا ہے حضرت، میں پھر وہی کہوں گا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ سو گئی ہے قوم حضرت جی، سو چکی ہے قوم حضرت جی، بس سب کو ایک ہی فکر پڑ گئی ہے کھانا کتوں ہے حضرت۔ کیا نوجوان، کیا 40 والا، کیا 45 والا، کیا 50 والا، سب کو ایک ہی فکر پڑ گئی۔ اقبال نے بڑی دیر پہلے ہمیں آگاہ کیا تھا یہ وقت تم پہ آئے گا ان قریب حضرت۔ اقبال کہتے ہیں فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو۔ فاقہ کش ہم انہی کے ماننے والے ہیں، او بھائی جو مالک کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ پتھر باندھا کرتے تھے حضرت، لیکن آج اس قوم کو فکر یہ پڑ گئی ہے کھانا کتوں ہے حضرت۔ تب اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح بدن ذرا اس کے، روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ نیکسٹ محنت کرو، کچھ کریے پتر، کوئی کریے اپنے پاکستان لئی، تسی کہو گے کی کرنا ہے، بس تو ہی کرن دی نیت کر لو، آپ کروا لے گا کچھ نہ کچھ حضرت۔ نیت کرو کہ میں نے کرنا ہے کچھ، میرے اللہ مجھے راستہ دکھا، میں اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، وہ خود تجھے بڑے محاذ ہیں، کوئی بھی اختیار کر لو، یا اللہ میں کشمیر لیے کچھ کرنا ہے، خود ہی کروائے گا تم سے۔
یا اللہ میں نے برما کے لیے کچھ کرنا ہے، خود ہی کروائے گا، نیت تو کرو۔ میری نیت میں ہے ہی نہیں، پاکستان نہیں، اسلام نہیں، کشمیر نہیں، برما نہیں، فلسطین نہیں، میری نیت میں تو ہائی کورٹ ہی ہے، میری نیت میں تو ہے ہی گاڑی ہے، بس ایک خوبصورت سی بیوی ہے، چند بچے ہیں، بڑی اچھی لوکیشن والا مکان ہے، بس۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ پتر جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہوئے، ایدی نے ٹینشن لئی ہو، جو اس نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے دے گا تمہیں، وہ کرو جو کرنے آئے، وہ کرو، نہ اس کی فکر کرنا، نہ اس کی فکر کرنا، جو کرنے آؤ اس کی فکر کرو، جو اس نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے وہ بہانہ بنا کے ملے گا۔ یہ رود الفائق اس میں منقول ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی نوجوان سچی توبہ کرتا ہے نا تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ جب کوئی نوجوان گناہوں کا راستہ چھوڑ کے سچی توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ جو دیگر فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بھائی کیوں خوشخبریاں دے رہے ہو ایک دوسرے کو؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے یہ ایک نوجوان نے گناہوں کا رشتہ چھوڑ کے نا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیا ہے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نوجوان کے توبہ کے استقبال میں ساری جنتوں کو سجا دو۔ تینوں روٹی دی فکر پہ گئی، تینوں روٹی دی فکر پہ گئی، یہ فکر کر میاں تیرا اللہ تجھ سے راضی نہیں ہے، اپنے اللہ کو منا۔ روٹی کی فکر پڑ گئی تجھے، اپنے اللہ کو راضی کر۔ تیرا مقصد صرف روٹی کمانا نہیں ہے، تیری تخلیق کا مقصد بہت بڑا ہے۔ تو وہی ہے جس کے لیے 4 قسمیں کھائیں اس نے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ وہ جس کے لیے 4 قسمیں کھائی گئی وہ صرف روٹی کے لیے آیا ادھر۔ اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ ہاں بس ایک کام کرو پتر، جو طریقہ رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا اس پہ نکل کھڑو، پھر اور اس پہ چھوڑ دو فقیری امیری، میں کوشش پوری کرو، پوری محنت کرو پتر، لیکن رب کو ناراض کر کے نہیں، دھوکہ دے کے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں، قسم کھا کے نہیں، کم تول کے نہیں، پورا تول، سچی بات، نو دھوکہ، نو فراڈ۔ ہاں جو نبی علیہ السلام نے طریقہ دیا، اپنے دن کی ابتدا فجر سے کرو، اپنے دن کی ابتدا استغفار سے کرو، اپنے دن کی ابتدا سورہ یاسین سے کرو، اپنے دن کی ابتدا درود پاک سے کرو، اپنے دن کی ابتدا ذکر و اذکار سے کرو، اور پھر نکل جاؤ اور چھوڑو پھر اپنے اللہ پہ حضرت، پھر دیکھو رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں پتر۔ اس کے مخالف چل کے کیا کر لو گے تم؟ وہ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی، ایک بندہ ایک فیکٹری میں کام کر رہا ہے نا، وہ اپنے اس عارضی چھوٹے سے مالک کی مخالفت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مالک کی مخالفت کر کے میں نے فیکٹری میں کیسے رہنا ہے؟ بھائی اتنی تجھے سینس ہے کہ اس چھوٹے سے مالک کی مخالفت کر کے تو فیکٹری میں نہیں رہ سکتا، اور تیری مت ماری گئی ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کر کے یہاں کیسے سکھی رہ لے گا؟ تیری مت ماری گئی ہے۔ تو اپنے مینیجر سے بگاڑنا نہیں چاہتا، بھائی مینیجر ہے میرا وہ، تو یس سر، یس سر، جی سر، نو سر، آیا سر، گیا سر، پہنچ گیا سر۔ جس مینیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں اگلے دن اس کا تبادلہ ہو گیا ہو، جس مینیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں وہ اس نے اگلا سانس بھی لینا کہ نہیں لینا ہے، تو اس مینیجر سے تو ڈر رہا ہے کہ میں اس آفس میں اس مینیجر کے خلاف چل کے نہیں رہ سکتا۔ بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ پھر تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چل کے کیسے سکھی رہ لے گا؟ پتر ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم ہے اندر تے جو ہے سو ہے، صرف باہر ہی کیتا ہے نا سونا، کوئی گاڑی لے کے، وہ کلپ میں کہہ بیٹھا ہوں کہ میرا کار کرائے تھے، کوئی حضرت جی کار دی چابی لے کے، کوئی گاڑی کی چابی لے کے،
تو ایک مینیجر سے مخالفت نہیں ڈالنا چاہتا کہ مینیجر کی مخالفت کر کے میں دفتر میں سکھی نہیں رہوں گا، اور تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، جو ملکوں کا مالک ہے۔ تو اس مینیجر سے، تو اس فیکٹری کے مالک سے ڈر رہا ہے، ہو سکتا ہے تو کل آئے تو وہ ہی کو نا رات کو ہارٹ اٹیک آئے مر جائے، لیکن وہ ہمیشہ سے ہے، اس نے ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ دائم ہے، وہ قدیم ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ یہ تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے اس میں لکھا ہے 2 بھائی تھے، ایک نیکوکار ایک گنہگار۔ وہ جو نیکوکار تھا نا، اس نے اپنے دوسرے بھائی کو ہمیشہ کہنا، ہو یہ چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ، چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن وہ اسی راستے پر آئے، ایک دن موت آ گئی۔ جب وہ جان کنی کے عالم میں تھا نا، نزا کی کیفیت تاری تھی، وہ بھائی آ گیا، اس نے کہا میں تجھے کہتا رہا ہوں اپنے اللہ کو منا لے، تو نے ساری عمر ضائع کر دی، اور دیکھ تو اب اتنے زیادہ گناہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو بھائی آگے سے اس کو کہتا ہے، اے میرے بھائی تو ٹھیک کہتا رہا، میں نے غلط کیا، لیکن ایک بات بتا، اگر بروز قیامت اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو یہ بتا میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی کہ جہنم میں؟ تو بھائی کہنے لگا ظاہر ہے ماں ہے، وہ تو تجھے جنت میں بھیجے گی۔ وہ رو پڑا اور کہنے لگا اگر وہ ماں مجھے جنت میں بھیجے گی تو وہ میری ماں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ کہہ کہ اس نے جان دے دی۔ وہ مفتی صاحب لکھتے ہیں، خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو بڑی اچھی حالت میں ہے۔ اس نے کہا کیا بنی؟ اس نے کہا بس جاتے ہوئے جو میں نے جملہ کہا تھا نا کہ اگر بروز قیامت میرا اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو کیا فیصلہ کرے گی، جنت یا جہنم؟ تو تم نے کہا تھا ظاہر ہے ماں ہے جنت، تو میں نے آگے سے کہا تھا پھر میرا اللہ میری ماں سے بھی بڑھ کر مجھ پر مہربان ہے، بس میرے اسی جملے کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کریم ہے، لیکن پتر ہاتھ جوڑ کے اے تو دلیری نہ لئیو ہے کہ جو کریم ہے تو میں چک کے رکھا سارا کچھ۔ پتر جی وہ کریم ہے تو جی پکڑ سخت بھی بڑی جمی ہے، وہ دی پکڑ ہے۔ اس بات پہ دلیر نہ ہو جانا، یہ بات میں نے صرف اس لیے سنائی ہے تاکہ دلوں کو ٹھنڈک پڑے، لیکن اس بات پہ دلیر نہ ہو جانا کہ کریم ہے تو میں چک کے رکھا سارا کچھ نہ پتہ۔ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے ان کی نحوست کی وجہ سے آخری وقت ایمان تک سلب ہو جاتا ہے۔ نہیں، بچو گناہوں سے، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اور حضرت جی کثرت سے استغفر اللہ سوری علیہ الرحمت۔ آپ کی بارگاہ میں سوال آیا حضرت زیادہ تسبیح پڑھا کہ استغفار زیادہ کرا؟ آپ نے فرمایا تسبیح کی بڑی شان ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی بول رہی ہے، ہر چیز اللہ کی اپنے اپنے انداز سے پاکی بیان کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک مینڈک کو دیکھا جو ماہویت کے عالم میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ہم تو کرتے ہیں نا، کوئی خارج کر رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے ساتھ چھت کو، نہیں، ماہویت کا عالم ہے، اس کو دائیں بائیں کی کوئی ہوش نہیں، ماہویت کا عالم ہے۔ اور کیونکہ حدیث بھی ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا مینڈک کو نہ مارو، فَإِنَّهُ يُكْسِرُ التَّسْبِيحِ، یہ بڑی کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ حضرت صحابہ نے عرض کی محبوب علیہ السلام آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، کیا کہتا ہے مینڈک؟ کیا ہے مینڈک کی تسبیح؟ آپ نے فرمایا مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی لج البحار، یہ مینڈک کی تسبیح ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے اس مینڈک سے پوچھا وہ تو کب سے اسی طرح اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ اس مینڈک نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام متواتر 70 سال سے اسی طرح میں اللہ کی یاد میں محو ہوں، 70 سال سے اسی طرح میں اللہ کی یاد میں۔ ہاں پتر اللہ حضرت جی 10 لکھے ہیں جانور،
جو جنت میں جائیں گے. 10 جانور لکھے ہیں. اب وقت تھوڑا ہے، میں پھر انشاءاللہ کبھی تفصیلاً اس کو بیان. ان میں کتا بھی ہے، ان میں ایک گدھا بھی ہے. ہاں، حضرت عزیر علیہ السلام کا، وہ بھی جنت میں جائے گا. اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. محبوب علیہ السلام کی مبارک اونٹنی بھی جنت میں جائے گی. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد بھی جنت میں جائے گا. ایسے لکھے ہوئے ہیں. وہ ان میں حضرت جی 2 ہیں، ایک کتا اور ایک گدھا. اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی ہمارے یہاں دونوں جو نام ہے بطور گالی یوز ہوتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، ہم اکثر کسی کو چل رہے کتیا نہیں کہنا چاہیے. اکثر ہم کسی کو بڑا نکمہ ہونا تو ہم اس کو کہتے ہیں او گدھیا. دونوں ہمارے یہاں کچھ اچھے انداز سے استعمال نہیں ہوتے. تو بزرگ فرماتے ہیں چلیا وہی کتا وہی گدھا، اگر اس نے بروز قیامت تجھے پوچھ لیا اور بتا دنیا میں تو میرا نام بھی بطور گالی لیا کرتا تھا، دیکھ آج میں اللہ کے دوستوں کی نسبت سے جنت میں جا رہا ہوں اور تو مینڈک اللہ کی تسبیح کرے، مرغا اللہ کی تسبیح کرے، رسی نہ کریے. مجھے یاد ہے ایک دن کی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، آپ فرمان لگے بابا جی ہمیشہ دھیان رکھیو کدی ککڑ نو جتن نہ دئیو ہے. آپ کو پتہ مرغا صبح اٹھ کے حضرت جی اللہ کی تسبیح کرتا ہے. آپ نے فرمایا بابا جی کدی ککڑ نو جتن نہ دئیو ہے. جدو ککڑ بولے انہوں آکھیو میاں سی تیرا نہ پہلے اٹھے دے ہے. لیکن حضرت جی پہلے اٹھنا تو دور، ککڑ بچارا بول بول کے تھک جاندہ ہے، اسی تو اٹھتے ہی کوئی نہیں ہے. پہلے اٹھنا تو دور ہے، ککڑ بول بول کے تھک جاتا ہے، ہم اٹھتے ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا 70 سال سے میں اسی طرح اللہ کی یاد میں محروم، اور اب پچھلے 10 روز سے نا 2 کلموں نے اتنی لذت دی ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں نے کھایا ہی کچھ بھی نہیں ہے، بس 2 کلمے پڑھ رہا ہوں. وہ 2 کلمے پڑھ رہا ہوں. ہائے ہائے، لیکن مینڈک ذکر کرے، مرغا کرے، ہم نہ کریں. وہ حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے بڑی شان ہے تسبیح کی، سارے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں لیکن تو زیادہ استغفار کیا کر. وہ شخص آگے سے عرض کرتا ہے حضور کیوں استغفار زیادہ کروں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اگر کپڑا میلا ہو جائے نا، کپڑا گندا ہو جائے تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تسبیح خوشبو ہے اور استغفار صابن ہے. ہم بڑے عجیب و غریب ماحول میں جی رہے ہیں. قدم قدم پہ گناہ کھڑا ہے. اپنی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنی سوچوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اور ہو جائے تو سچے دل سے معافی مانگ لینا. معافی میں دیر نہ کرنا، معافی مانگ لینا. معافی میں دیر نہ، پوری کوشش کرنا، جان بوجھ کے نہ کرنا. جان بوجھ کے بھی ہو جائے پھر بھی مانگ لینا. وہ کریم ہے بڑا زیادہ. اور اپنے فرائض ادا کرو حضرت. اپنی نمازیں پوری رکھو، اپنی نمازیں پوری رکھو. صاحب استطاعت ہو تو حج کرو. اگر صاحب استطاعت ہو خوش دلی سے زکوٰۃ دو. زکوٰۃ تو فرض ہے نا حضرت، ہم نہیں دیتے کوئی بھی، لیکن قربان جو ہمارے بزرگوں پر ہائے 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 بڑے سخی لوگ تھے حضرت. حضرت سیدنا سعید بن ناصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس نے ایک بندہ آ گیا. اس نے آ کے نا آپ سے کچھ مانگا. لکھا آپ نے 1,00,000 درہم عطا فرمائے. 1,00,000 درہم عطا فرمائے. وہ شخص رونے لگ پڑا. جب آپ نے 1,00,000 درہم دیے نا وہ رونے لگ پڑا. آپ نے اسے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے حضرت اس بات پہ رو رہا ہوں کہ آپ جیسے سخیوں کو بھی زمین کھا جائے گی.
آپ نے فرمایا اس کو 1 لاکھ اور دو۔ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے، تاجدار اللہ، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ اب ایک دن اپنے دروازے کے باہر بیٹھ کے رو رہے تھے، ایک چاہنے والا گزرا، اس نے عرض کی حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے خفا ہو گیا۔ عرض کرتا ہے نہیں حضرت اللہ علی سے خفا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا۔ عرض کرتا ہے حضرت کیسے لگتا ہے؟ فرمایا 7 دن گزر گئے علی کے گھر میں مہمان ہی کوئی نہیں آیا ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہوئے روتے ہیں حضرت جی، نہیں پتر خوش دلی سے زکوٰۃ دو، وہ کچھ نہیں رکھے گا تمہارا، کہیں گناہ عطا کرے گا تمہیں واپس۔ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، یہ ٹیکس ہے یہ کیا ہے، نہ، خوش دلی سے اپنا فرض ادا کرو۔ وہ بڑے سخی، حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی نبی علیہ السلام، حضرت طلحہ بڑے سخی تھے حضرت۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت بخیل، کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث ہے نبی علیہ السلام لا يدخل الجنت بخیل، کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے، کبھی بخیل نہ ہونا حضرت۔ اور میں دیکھ رہا ہوں حضرت جی جیسے جیسے اللہ ہمیں دیتا ہے، نہیں کبھی بخیل نہ ہونا، خوش دلی سے دینا، شکریہ پہ دینا حضرت، شکریہ پہ دینا، اس نے دے دیا، تیری کوئی کوالٹی نہیں جس کی وجہ سے تجھے دیا، تجھ میں کوئی ایسی خاص بات نہیں کہ تجھے دیا، بس اس کا فضل ہے، اس نے دے دیا۔ شکریہ کرنا، اپنے ارد گرد والوں پہ، اپنے رشتہ داروں کا دھیان رکھنا، اپنے محلے داروں کا دھیان رکھنا۔ ایک بزرگ تھے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی میں نے کئی بار بیان کی، یہ میں نے آج بزرگ، وہ دوست مانگنے آ گئے، بہت زیادہ عطا فرمایا، جب دوست چلا گیا نا تو یہ رونے لگ پڑے۔ وہ بیوی کہتی ہے اگر تجھے پیسوں سے اتنا ہی پیار تھا تو دیے کیوں، اب دے کے رو رہا ہے۔ اس نے کہا میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ میں نے اپنے دوست کو اتنے زیادہ پیسے دے دیے، اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں کیسا دوست ہوں، میرا دوست اتنی دیر پریشان رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں، یہاں تک کہ اس کو میرے پاس آنا پڑ گیا۔ شکر کرو، یہ جتنا ماحول بن رہا ہے نا، یہ سب ناشکری کی وجہ سے ہے، یہ سب اس سوچ کی وجہ سے ہے جو شیطان نے ہمارے اندر ڈال دی ہے کہ مجھ میں کوئی کوالٹی ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ ادھر سیدنا طلحہ بڑے سخی تھے حضرت، یہ بھی انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 50,000 درہم قرض لیے، ظاہر ہے نہیں دے سکے، آخر وہ وقت آ گیا تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، یہ 50,000 لے کے آئے، عرض کرتے ہیں حضرت آپ کا 50,000 روپیہ ہے، یہ قبول فرما لے۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، صرف تیری سخاوت کی وجہ سے، تاکہ تجھے سخاوت کرنے میں آسانی ہو۔ یہ تو حضرت جی ان عام باتوں پہ اتنا عطا کر دیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ فرض ہے حضرت، کسی عالم سے کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر کے ان کو اپنے معاملات بتا کے کہ آپ پہ کتنی زکوٰۃ فرض ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے مزید زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ